अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलिए हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। हमने सूरह अल-बकरा ख़त्म किया, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा हम उसका समराइज़ कर लेते हैं जो कुछ हमने पढ़ा, और थोड़ी सी इसकी फजीलत के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम एक ही सिटिंग में जब लास्ट ख़त्म हो गई थी, तो आज हमने कहा कि हम ताकि आप लोगों को इसकी बातें जो हैं वो याद रहें इंशाअल्लाह ताला। सूरह अल-बकरा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले भी मेंशन किया था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को पढ़ो, और फिर उसके बाद फरमाया कि कुरान में से भी जो है सूरह अल-बकरा और सूरह अल-इमरान के बारे में फरमाया था। जो हम सबसे पहले जब हमने शुरू की थी, तो हमने ये हदीस कोट की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को पढ़ो, फिर फरमाया कुरान में से भी जो है सूरह अल-बकरा और सूरह अल-इमरान के बारे में फरमाया था कि ये दो सूरत नूरैन बताया था कि चमकती हुई सूरतें हैं, और ये क़यामत के दिन जो उसके पढ़ने वाले के ऊपर परिंदों के झुंड पे साया होगा, उनके सरों पर जो ये सूरत दोनों सूरतें पढ़ते होंगे। तो इसको हमने ये कहा था कि इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की हमें तलकीन की गई है, क्योंकि ये सूरह ऐसी सूरह है जो ऐसी सूरह पूरे कुरान में नहीं है। सबसे लंबी सूरह थी, इसको बहुत टाइम लगा हमें ख़त पढ़ने में, लेकिन इसके ऊपर गौर करने से इसके ऊपर जो है इसमें पूरे जो है हमारे दीन को समराइज़ करके जो अल्लाह ताला के पूरे अहकामात हैं उनको समराइज़ करके बता दिया है कि इस सूरह में बहुत सारे अहकामात हैं, पूरी शरिया बता दी गई है इस सूरह में। और इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह अल-बकरा को पढ़ने वाला जो है उसके वो बरकत होगी उसके ऊपर, और इसको छोड़ने वाले हसरत का शिकार होंगे। मैं अपने अल्फाज में आपको बता रही हूँ। तो इसको हमने कहा था कि हम अल्लाह ताला इसको हम अपनी ज़िंदगी में एवरीडे, चाहे थोड़ा सा भी पढ़ें, लेकिन एवरीडे इसको पढ़ें और इसके ऊपर गौर व फिक्र करें, और इसके जो अहकामात हैं उस पर अमल करने वाला हमें बनाए। आमीन। और इसकी जो हमने जो लास्ट आयत हमने जो ख़त्म की थी, उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत दुआ थी, और ये लास्ट 2 आयत की फजीलत के बारे में थोड़ी सी एक हदीस नोट डाउन कर लें कि देखें 6,666 आयत हैं पूरे कुरान पाक में, जिनमें से 6,664 आयत वो हैं जो ज़मीन पर नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन ये जो आखिरी 2 आयत हैं ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तोहफा अता किया था, जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया था, और मेराज पर ये अर्श आला के नीचे से जो है ताहतुल अर्श के उधर से अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर ये तोहफे के तौर पे दी थी। ये इसकी खूबसूरत फजीलत है, और इसको पढ़ने वाला जो है उसके ऊपर वो हर ईवल चीज़ से अल्लाह ताला उसको अपनी पनाह में ले लेता है। और इसके बारे में ये आता है कि एक और हदीस के बारे में, मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस के मुताबिक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इसको रात को सोने से पहले पढ़ता है तो ये उसके लिए काफ़ी है, यानी कि हर चीज़ के लिए ये उसको कवर अप करने के लिए दिस इज़ इनफ फॉर दैट पर्सन। ये आयत वो हैं जो इन 2 आयत में अल्लाह ताला ने इसको 2000 साल पहले कुरान पाक को भेजने से पहले ये आयत को अल्लाह ताला ने अपने हाथों से लिखा, और ये अल्लाह ताला ने ये सारी मखलूक़ात अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक़ात हैं उनके शर से महफूज रखने के लिए ये काफ़ी हैं। जो तो हमें अपनी प्रैक्टिस में लानी चाहिए बात कि हम सोने से पहले इसको इन 2 आयत को ज़रूर पढ़ा करें। वैसे बेहतर है कि वलिल्लाहिल मुल्कु समावाती से ये जो 3 आयतें हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम वो वहाँ से लेके आखिर तक पढ़ें, क्योंकि इसमें कंप्लीट एक जामे दुआ बता दी गई है
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اگر کسی میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی تو وہ یہ دونوں آیتوں کے بغیر پڑھے بغیر نہیں سوئے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی سگنیفیکینس، ان کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا سمرائز کر لیتے ہیں بہت کوئک ریویژن کے. ہم نے سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات پڑھے تھے. پہلے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی تھی اور اس میں بھی ہمیں ایک دعا، کمپلیٹ دعا سکھائی تھی جو ہم نے پڑھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 ٹائپ کے لوگ بتا دیے تھے. ایک وہ جو محتدین ہیں، جو انعام جن پر ہوا وہ محتدین راہ پانے والے لوگ، اور دوسرے وہ لوگ جو مغضوب ہوئے، جن پر اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار ہوئے، جنہوں نے نافرمانیاں کی، اور تیسرے ضالین کہا کہ وہ لوگ جو راہ سے بھٹک گئے تھے. تو ہم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ہدایت یافتہ ہیں، جن پر تیرے انعامات ہوئے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جو تیرے غضب کا شکار ہوئے یا جو راستے سے بھٹک گئے. آمین. پھر ہم نے جب سورہ البقرہ شروع کی تو اس میں سب سے پہلا حکم کیا آیا کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں فرما دیا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کتاب پر اور رسول پر جس پہ یہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر، اور ان کتابوں پر بھی، اس کتاب کے ساتھ ان کتابوں پر بھی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور ایمان لاؤ آخرت پر. اور پھر فرمایا کہ ایمان باللہ بھی بتا دیا. ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا تھا کہ ایمان اللہ پر، اس کی ذات پر ایمان، اس کی صفات، اس کے اسماء الحسنہ اور صفات پر ایمان، اس کی ربوبیت پر ایمان، یعنی کہ ربوبیت پہ، الوہیت پر، ہر چیز پر ایمان، یہی ایمان باللہ ہے. اور پھر فرما دیا کہ یہ غیب پر ایمان لانا بتایا. پھر اس میں بتا دیا کہ اس میں سے خرچ کرو جو کچھ رزق ہم نے تم کو عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرو. اور پھر فرما دیا یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں. تو پہلی کیٹیگری بتا دی کہ متقین کون ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں بتایا کہ منافقین کون لوگ ہیں. منافقین وہ ہیں جو دل سے، زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن دل ان کے ایمان سے خالی ہوتی ہے. ان کے دل میں نفاق کا مرض ہوتا ہے، وہ فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں. وہ ایمان والوں کو فنیٹک اور ایکسٹریمسٹ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا ایمان، ٹھنڈا ایمان لوگ کو، دین کو ٹھنڈا ٹھنڈا رکھو، دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی رکھو. اوکے، یہ تو لیکن دنیا کے بدلے میں آخرت کو تو نہیں بیچنا نا ہم نے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انہی کے بارے میں کہا کہ سیقول السفہاء، وہ کہتے ہیں بے وقوف لوگ، رائٹ. پھر اس کے بعد کافر کافرین کے بارے میں بتایا کہ کافر مومنین، پہلے مومنین بتا دیے، پھر اس کے بعد کافرین بتا دیے کہ کافرین وہ جو نہ انہوں نے زبان سے اللہ کو مانا ہی نہیں، ہر چیز کا انکار کر دیا، نہ زبان سے نہ دل سے. پھر منافقین کا بتا دیا کہ جنہوں نے زبان سے تو اقرار کیا لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لائے. اور اس کے بعد نمبر جو ہے آیت نمبر 3 سے 4 رکوع میں پھر چوتھی قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جن کو فاسقین کہا گیا. کہ فاسقین جو ہے وہ جو سر عام جو نہ دل سے زبان سے انکار کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، نہ دل سے اقرار کرتے ہیں، وہ فاسق ہیں، حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، یہ سر عام بے حیائی کرنے والے لوگ ہیں. پھر آیت نمبر 29 سے 38 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بتایا، حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں بتایا، اور بتایا فرشتوں کو کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور ان کی تخلیق کے بارے میں بتایا. اور پھر ملائکہ کی بھی گفتگو بتائی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم تیری ہر وقت سجدہ کرتے ہیں، تو ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر حضرت آدم کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا، جب انہوں نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو فرشتوں کو کہا کہ آپ اس کو سجدہ کرو، اور تمام فرشتوں نے
سجدہ کیا، لیکن ابلیس چونکہ اس کا ہائر رینک تھا تو وہ جنوں میں سے، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں میں سے تھا، بہت پائس تھا وہ اس کی پائٹی کی وجہ سے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اس نے انکار کر دیا اور اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور یہی اس کی تکبر کیا، اس نے تکبر کی بنا پر اور کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر ایک ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 39 میں حضرت آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر چیز حلال ہے سوائے اس درخت کے، حضرت آدم اور بی بی ہوا کو آپ اس کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، لیکن شیطان نے اسی ایک چیز جو حرام کی گئی تھی اسی کو جو ہے اسی چیز کا شہوت دلا کے اسی کے اوپر جو ہے ایک چیز جو منع کی گئی تھی اسی کو پھسلا دیا، اسی کی وجہ سے پھسلا دیا، اور جیسے ہی انہوں نے اپنا پھل کھایا دونوں نے تو ان کے سطر کھل گئے، اور لیکن فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے ریپینٹنس کر لی، توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے، جو انہوں نے کلمات سیکھے تھے وہ پڑھ اللہ تعالیٰ کو سنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ لیکن مطلب کہ اس میں ایک حضرت آدم کا کیریکٹر بتایا اور ایک ابلیس کا کیریکٹر بتایا، اور بتا دیا کہ جو ہے حضرت آدم انسان خطا کار ہے، بھول جاتا ہے، لیکن انہوں نے بھول چک ہو جائے، انہوں نے فوراً مغفرت کر لی، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش قبول کر لی۔ لیکن جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، یہ اتنا متکبر ہے کہ مسٹیک کر کے بھی نہیں مانتا، اور جو ہے کہتے اور کرتا ہے، کہتے ہیں کہ میں اور نہ مانوں، اسی وجہ سے وہ جو ہے ٹھکرائے ہوئے لوگوں میں سے ہو گیا، رجیم کر کے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کہتے ہیں، شیطان مردود، ٹھکرایا ہوا، ہمیں اس سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہمارے رب، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر جو ہے 4201 جو ہے یہ یہاں پر بنی اسرائیل کے جو کہ ماضی کے مسلمان تھے ان کا قصہ بتایا۔ پھر آیت نمبر 1 ان کے سارے کہ کیسے کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بات یاد کروائیں اور ان کے انعامات یاد کروائے، لیکن ان کی باتیں ہمیں بتائیں اس لیے کہ جو انہوں نے غلطیاں کی، اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ، جو اب تم یہ غلطیاں ان کے پیچھے ان کو فالو کرتے ہوئے نہ کرنا کہ وہ تم بھی ورنہ ضالین اور مغضوب میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ ہم نے پہلے ہی شروع میں ہم نے دعا مانگ لی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ تو پھر اس وقت جو ہے اسی لیے ان کے قصے ہم بتائے گئے۔ پھر آیت نمبر 102 میں جو ہے جادو کے بارے میں بات ہوئی، اور وہاں پر کہ جادو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جادو ہوتا ہے، اسی کے لیے انہوں نے جو ہے ہاروت اور ماروت کو 2 فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آزمائش بن کے آئے ہیں، تو تم جادو نہ سیکھو۔ لیکن جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے، جو کافرین میں سے تھے، انہوں نے وہی جادو سیکھتے تھے جس سے ہسبینڈ اینڈ وائف میں جدائی ڈال سکیں، اور اسی کی اجازت جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں حضرت سلیمان کے بارے میں بتا دیا، ان کے اوپر جو الزام تراشی کی جاتی ہے دوسرے مذاہب کے لوگ کہ وہ جادوگر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس الزام کو رد کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام رسول تھے، پیغمبر تھے، وہ کوئی جادوگر نہیں تھے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے ناسخ اور منسوخ کے بارے میں بتا دیا کہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کس چیز کو منسوخ کرنا ہے یا اس کی جگہ پھر کوئی نئی صورت نئی بات لے آتے ہیں یا اس سے بھلی بات لے آتے ہیں، تو یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ پھر انہی آیات میں آیات میں ان کے آگے مسجدوں کی حرمت بتا دی کہ مسجدیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پروموٹ کرنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے کی جگہ ہے، یہ کوئی یہاں پر مسلکوں کو ڈسکس نہ کیا جائے، تفرقہ بازی نہ کی جائے، بلکہ یہاں پر دین کو پروموٹ کیا جائے، دین اسلام کو، یہ رب کی عبادت گاہیں ہیں اور ان کو یہ کوئی فن پلیکس نہیں ہے۔
اور یہ زندگی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زندگی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی ذات کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو اور اس کی قدر کرو۔ پھر آیت نمبر 122 سے 123 تک بنی اسرائیل کی پھر دوبارہ وہ نعمتیں یاد کرائی گئی اور ہمیں بھی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ پھر 124 to 140 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتایا گیا کہ ہی واز دا فرسٹ، پہلا لیڈر جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بخشی، حضرت نوح کے بعد، اور ان کا جو ہے اور ان کی آزمائشوں کے بارے میں، اور یہ امت پوری ایک خود امت تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر 141 میں بتا دیا کہ کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا فدیہ نہ قبول کیا جائے گا، شفاعت جو ہے وہ صرف جو ہے اس کے نیک اعمال ہی ہوں گے، یا وہ بتا دیا۔ تو یہاں پر پہلا پارہ ختم ہو گیا۔ پھر دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے 142 سے 151 تک، قبلہ جو ہے اس کی قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، اور جو ہے دوران نماز جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اور انہوں نے اپنا قبلہ جو تھا، سمجھو کہ ایک ڈائریکشن سے ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن میں وہ قبلہ چینج ہوا، بتانے کا اور آیات نازل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر نبی کا قبلہ بیت اللہ تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے کہ کون مومنین میں سے ہیں یا کون لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا کیونکہ مہاجرین کو تو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا تھا، اب مدینہ تشریف لائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کی آزمائش کرنی تھی، جس کے لیے قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ اور پھر فرما دیا کہ تمہارا قبلہ بیت اللہ ہے، تم جہاں پر بھی ہو، کہیں پہ بھی دنیا میں ہو، تمہارا قبلہ جو ہے نماز پڑھتے ہوئے بیت اللہ ہی ہونا ہے، تاکہ کسی کو جو ہے اس کو بدلنے کا حکم نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے بتا دیا کہ 151 تک کہ تمہیں کیوں پیدا کیا، اس کا جواب بتا دیا کہ امت مسلمہ کو دوسری امت وسط بنا دیا، کہ جو پہلے ماضی کے مسلمان تھے بنی اسرائیل، انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر امت وسط بنا کر یہ بتا دیا کہ جو ہے تم لوگوں کے لیے گواہ بنو گے، اور تمہارے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا۔ امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام پھیلانے کے لیے اب یہ امت مسلمہ کا کام ہے کہ وہ اللہ کے دین کو آگے پھیلائیں۔ یہ آپ پر اور مجھ پر، اب ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے، اور تمہارے پیدا کرنے کا، دنیا میں بھیجنے کا، امت وسط بنانے کا کیا مقصد ہے؟ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکنے کا، اور یہی اسی چیز کی گواہی ہم دیں گے۔ اور تمام جو ہے اس پر پھر 153 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہادت حقیقی گواہی، اس میں اسی مطابق کہ شہادت کی حقیقی گواہی سب سے مشکل کام اپنی زندگی میں اسلام کو لے کر آؤ، تاکہ تم پر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے۔ 153 میں فرما دیا کہ اللہ جو بھی تمہیں اسلام لانے میں جو مشکلات پیش آئیں تو تم نے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جو بھی مشکلیں پیش آئیں تو صبر سے کام لینا ہے اور نماز قائم کرنی ہے۔ اور پھر 154 میں بتا دیا وَلَا تَكُونُ شہیدہ، اور جو بھی اللہ کی راہ میں جو اگر تم شہید ہو گئے تو وَلَا تَكُونُ شَهِيدًا، تاکہ تم شہید کو مردہ مت کہو، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کو تم مردہ مت کہو، وہ اللہ کی خاطر اس نے جان دیے، اللہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، پر تمہیں ان کی زندگی کا نہیں پتا، وہ اللہ کے ہاں رزق بھی پاتے ہیں۔
158 آیت میں اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا سفر بتا دیا. بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی کہانی دین کے لیے بتا کے یہ بتا دیا کہ دین کے لیے کوئی بھی قربانی دے تو اللہ تعالیٰ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں کہ ایک اور بی بی ہاجرہ کو رہتی دنیا تک جو ہے ان کا نام رکھ دیا کہ ان کی قربانی کی ہم مسلمان اس کو فالو کرتے ہیں اور اسی طرح صحیح جب ہم عمرے پہ جائیں یا حج پہ جائیں تو ہمیں کرنی ہوتی ہے. پھر 165 to 167 میں شرک کی ممانعت کر دی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور کہ ان بتوں کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 21 سال کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں وہ ان کو توڑنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی جو وہ ان میں بت پرستی تھی اس کو ختم کیا. پھر 168 to 171 آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں. باپ دادا کی اندھی تقلید کو منع کر دیا کہ اگر تمہارے باپ دادا غلط اندھی تقلید کر کے شرک کرتے تھے تو تم نے ایسا نہیں کرنا, کیونکہ اگر تمہارے باپ دادا غلط کرتے تھے تو کیا تم بھی غلط کرو گے؟ تم نے غلط نہیں کرنا, ان کی اندھی تقلید نہیں کرنی. 173 میں اللہ تعالیٰ نے 172 میں کہ صرف 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں حرام کی ہیں. جیسے جنت میں صرف ایک چیز حرام تھی کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا, اسی طرح پورے اسلام میں 4 چیزیں کھانے کے لیے حرام ہیں اور وہ کیا ہیں؟ مردار نمبر 1, نمبر 2 بہتا ہوا خون, نمبر 3 خنزیر کا گوشت اور نمبر 4 جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. تو ہر نظر و نیاز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے دی جائے وہ حرام ہے, اس کو کھانے کے لیے منع کیا گیا ہے. پھر آیت نمبر 177 خوبصورت ترین آیت کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ جس کو آیت بر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں نیکی کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کیٹیگریز دے دی کہ ہر انسان جو سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں یا یہ چیز نیک ہے یا یہ کام نیک ہے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کیا ہے. یہ آیت بر میں بتا دیا گیا. سو آیت نمبر 177 کہ نیکی کی مختلف قسمیں کیا ہیں. پھر 178 to 179 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قصاص کے بارے میں احکامات دے دیے کہ قصاص کیا ہے. قصاص کا بدلہ قصاص ہے, جو کہ پہلے یہود مطلب کہ بنی اسرائیل میں قصاص کا بدلہ صرف قصاص تھا, اور جو ہے کرسچینٹی میں نصرانیت میں کیا تھا؟ صرف معافی تھی. اور اسلام نے کیا دے دیا کہ قصاص کا بدلہ قصاص بھی ہو سکتا ہے, اگر قصاص یا پھر معافی بھی ہو سکتی ہے, اور معافی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیت رکھ دی یعنی کہ ڈیتھ منی کہ اور وہ اس کے ورثہ کو دے کر انسان یہ بھی احکامات دے دیے. پھر 180 سے 182 میں وصیت کے بارے میں بتا دیا کہ ہم سب کو مرنا ہے, اور یہ میسج اس میں کیا چھپا ہوا ہے کہ جیتے جی کہ جو بھی ہم سب نے مرنا ہے, اپنی حیاتی میں جو بھی ہم کام کریں گے ہم سب جیتے جی سب میرا ہے, لیکن میرے مرنے کے بعد کچھ بھی میرا نہیں, وہ سب جو پیچھے چھوڑ جائیں گے ان کے لیے ہے. تو اپنی حیاتی میں جو نیکیاں کرنی ہے, جو خرچ کرنا ہے, جو کچھ کرنا ہے, اس کے بارے میں احکامات آیت نمبر 180 to 182 میں. 183 to 187 آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں احکامات بتا دیے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی قوم پر فرض کیے گئے تھے, لیکن اس میں بتا دیا کہ جو اس میں پھر اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسیمپشنز بتا دی کہ کون کون لوگ ایکسیمپٹڈ ہیں, لیکن پھر وہ بعد میں اگر نہیں رکھ سکتے تو بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی کو پورا کرنا مسٹ ہے. جو نہ کر سکے اس کی بھی ایگزمپشنز ہیں. پھر 188 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ باطل طریقے سے حکام کو مال پہنچانے کے معاملے کے بارے میں بتا دیا, یعنی کہ رشوت نہ لو اور نہ ہی رشوت دو, اس کے بارے میں بتا دیا.
آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فتنہ کیا ہے، کہ فتنے کے بارے میں کہ فتنہ قتل سے بھی بدتر ہے، کیونکہ فتنہ جو ہے یہ فتنہ اور فساد پوری سوسائٹی کو کرپٹ کرتا ہے، اور قتل صرف ایک آدمی کا ہوتا ہے، تو فتنہ قتل سے بھی بدتر ہے۔ پھر آیت نمبر 196 to 203 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حج اور اس کے مناسک کے بارے میں کہ حج کیسے پرفارم کرو، حج ہے کیا، حج میں کیا لمیٹیشنز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات کیا ہیں اس کے بارے میں آیات بتا دی۔ آیت نمبر 215 میں بتا دیا کہ مال کو خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آیت نمبر 219 میں بتا دیا کہ شراب اور جوے کی حرمت بتا دی، کہ شراب، یہ پہلی آیات تھی جہاں پر کہا کہ یہ اس کے پاس بھی مت بھٹکو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد شراب اور جوا اس کی حرمت بتا دی۔ پھر 221 سے لے کے 230 تک نکاح اور اس کے احکامات کے بارے میں آیات ہیں، اور پھر 222 سے 223 کے بارے میں اپنا عورتوں کے مسائل کے بارے میں کہ ان کے menstruation کے بارے میں باتیں بتائیں، اور پھر اس کے بعد 224 to 225 اللہ کو اپنی قسموں کو، اللہ کی قسمیں کھا کے ان کو ڈھال مت بناؤ، تو یعنی کہ یہ چیز بتا دی۔ پھر 226 to 232 میں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلقات بھی جو معاملات، وہ سارے تمام کے تمام معاملات کے، کیونکہ یہی سب سے بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوتا ہے سوسائٹی میں، کہ کہ ان کو کیسے مینیج کرنا ہے، ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں اور کیا لمیٹیشنز ہیں۔ پھر اسلام، تو کیونکہ اسلام پابندیوں کو ہٹاتا ہے، ایلا کے بارے میں بتا دیا کہ ایلا کی قسم کھانے کے بارے میں، پھر طلاق کے بارے میں بتا دیا کہ طلاق کے کیا تعلقات ہیں، کہ جو ہے طلاق مطلب جو دے سکتے ہیں اور اس کی اجازت ہے، لیکن پسندیدہ نہیں، لیکن جب بعض سرکمسٹانسز ایسے آ جائیں تو اس کی اجازت دے دی۔ اور خلا کے بارے میں بتا دیا کہ اگر کوئی عورت اپنا، اس کو پورا حق ہے کہ اگر فار اسپیسیفک ریزنز وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو اجازت دے دی کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ بلا وجہ جو خلا لے گی تو اس پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں بتا دیا کہ جو عورت بلا وجہ خلا لے گی اپنے شوہر سے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام قرار دے دی، وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گی۔ پھر آیات نمبر 233 سے لے کے 234 تک بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں آیات ہیں، کہ اس کے کہ کیسے اپنے نرسنگ کرنی ہے اور بچے کی پرورش اور یہ ساری باتیں۔ 235 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حق مہر کے بارے میں، اور پھر وڈو ہونے کی صورت میں یا بیوہ ہونے کے معاملات کے بارے میں کیا رولنگز ہیں اس کے بارے میں آیات ہے بتا دیا۔ 236 سے لے کے 237 تک عدت کی عدت کیا ہے، کہ اپنا مطلب کہ طلاق شدہ کی عدت بھی بتا دی اور بیوہ کی بھی عدت کے بارے میں بتا دیا گیا۔ 238 میں بتا دیا کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے، اور پھر صلاۃ وسطیٰ جو ہے اس کی پابندی کے بارے میں بتا دیا۔ پھر صلاۃ الخوف بھی اسی میں آ گئی۔ پھر 246 سے لے کر ٹل اینڈ تک قتال کے بارے میں احکامات ہیں کہ قتال کیسے کرنا ہے۔ یہاں پر دوسرا پارہ ختم ہوتا ہے، پھر تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے 247 سے لے کے 251 تک، جو ہے کہ انبیاء میں تفرق مت کرو، جیسے ہم نے آج بھی پڑھا کہ ایمان والے تفرقہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، اور یہ اللہ ہی کا اختیار ہے، کسی کو کلیم اللہ کہا، کسی کو کلیمت اللہ کہا، کسی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار کہا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے، یا کسی کو کی اور فضیلت درجات عطا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضیلت، اللہ تعالیٰ نے درجات عطا کیے ہیں، اور تو ہم مطلب ان کو ہم نے ایسے ہی لینا ہے۔
फिर 255 आयतल कुर्सी खूबसूरत तरीन अल्लाह ताला की मार्फत करवा दी कि अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना बता दिए, अल्लाह ताला के जो है एट्रीब्यूट्स बता दिए, तकरीबन 25 जो है अस्माउल हुस्ना और एट्रीब्यूट्स बता दिए, और अल्लाह ताला जो है मतलब पूरा बता दिया कि अल्लाह ताला की मार्फत करा दी। 260 आयत में अल्लाह ताला ने तागूत के बारे में बता दिया कि तागूत क्या है, कि आपके अंदर के तागूत, आपके बाहर के तागूत, वो सब तागूत क्या है और तागूत से कैसे बचना है और क्यों बचना है। और इसके बाद में बता दिया क्योंकि तागूत जो है ये जो बता दिया कि अल्लाह ताला तो ईमान लाने वालों को अंधेरों से रोशनी में लाता है, लेकिन जो तागूत को फॉलो करते हैं वो अल्लाह ताला उनको फिर रोशनी से अंधेरों में ले जाता है और उनका ठिकाना जहन्नम में। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन। फिर 261 से 274 तक माल के बारे में, इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बारे में कि अल्लाह की राह माल कैसे खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो और अल्लाह को पाक माल में से दो, अल्लाह को नापाक माल में से नहीं चाहिए। फिर 200 और इसमें ये भी बता दिया था कि किसको देना है क्योंकि और किसको खर्च करना है, सारे अहकामात आगे। 275 में अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया और रिबा जिसको कहा जाता है ब्लैक मनी, और इसकी हुर्मत बता दी कि ये कितनी बड़ी हराम की चीज है, इससे बड़ा तो ये इस माशरे का नाजायज बच्चा है, ये नफरत के काबिल है सूद का। फिर 275 से 281 में अल्लाह ताला ने ऐलान जंग बता दिया सूदखोर के लिए और उसके लिए कि वो जंग के लिए तैयार हो जाए अल्लाह और उसके रसूल के लिए, तो कोई भी इस काबिल होगा। अल्लाह ताला हम सबको सूद से बचने वाला बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। 282 से 283 ये जो सबसे कुरान पाक की लंबी तरीन आयत है, इसको आयते दैन कहते हैं, और इसमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि कर्ज का लेन देन उसकी रूलिंग्स के वो कैसे होनी चाहिए, और फिर बता दिया कि उसमें सबसे पहले लिखत पढ़त होनी चाहिए, और बता दिया कि उसमें मुद्दत भी हो, और बता दिया कि इसको लिखने वाला लिखे, और वो लिखने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं लिख सकता, और जो लिखवाने वाला है उसके जिम्मे है कि वो ठीक ठीक लिखवाए, और लिखने वाले के ऊपर भी है कि वो ठीक ठीक लिखे, ना किसी चीज में कमी करे ना ही किसी चीज को बढ़ाए, और अगर कोई ना मिले तो उसके बारे में बता दिया कि वो उसका जो नहीं खुद लिख सकता, अगर वो बूढ़ा है या वो किसी वजह से मतलब नहीं लिखना जानता, तो वो अब उसका वली जो है वो डिक्टेट करवाए। फिर आज की आयत में हमने बता दिया 284 से 208 टिल एंड कि अल्लाह ताला की खूबसूरत तरीन आयत थी कि जो कुछ भी है आसमानों में और ज़मीन में सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह ताला हर एक का हिसाब लेगा जो तुम्हारे दिल में ख्यालात आते हैं, और तो उनका हिसाब किताब अल्लाह ताला लेने वाला है। और फिर जो है अल्लाह ताला पे है, जो जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे माफ कर दे, और अल्लाह ही हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। और फिर ईमान लाने के बारे में बता दिया कि जो ईमान लाते हैं वो फिर दिल से, जुबान से ईमान लाते हैं, दिल से इकरार करते हैं, इतना ही नहीं सिर्फ करते, फिर वो कहते हैं कि हमने सुना और हमने इताअत की। ये अर्श के खजाने में से उतारी गई आयात हैं 285 to 286। अल्लाह ताला हमें तसल्ली दिलाते हैं कि अच्छा करते हो तो अच्छा करते जाओ, और इंसान की दुआ क्या है कि या अल्लाह जो हमारे ऊपर हुक्म था करने का, अगर हमसे भूल चूक हो गई और हमने उनको नहीं किया, तो या अल्लाह तो हमें अपनी रहमत से हमसे दरगुजर फरमार, हमारा मुआखजा ना करना, और वाफ़ु अन्ना, और हमें दरगुजर फरमा देना, हमारे गुनाहों में इसको डिलीट कर देना, और जो करना था और जो नहीं और जो करना था वो भी हमने मतलब भूल चूक में कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, तो या अल्लाह तू उनको भी बख्श दे, तू बेशक तू बहुत बख्शने वाला है, तू हमें हमारे गुनाहों को ढांप ले, छुपा ले, और बेशक हमने तेरी ही, हर एक ने तेरी ही तरफ पलटना है। और फिर फरमा दिया, दुआ सिखा दी
کہ یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما اور ہمیں جو ہے اپنی ہماری مدد فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، آج کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ سورہ البقرہ میں 286 آیات تھی، پہلے پارے میں 141، دوسرے میں 105 اور تیسرے میں جو کہ 40 آیات تھی وہ سورہ تھرڈ پارہ میں تھی۔ تو یہاں پر ہماری ہم نے سمرائز کر لیا آیتیں کیا نام اس کا سورہ البقرہ کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو سمرائزیشن اچھی لگی ہوگی۔ انشاء تعالیٰ پھر ہم اگلے ہفتے ملیں گے آپ کے ساتھ نئی سورہ کے ساتھ، سورہ آل عمران کے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ اس سورہ کو بھی شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔